अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ये जो लाल रंग का बटन आ रहा है इसको दबा दीजिए, साथ ही साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए। जनाब, आज 3 ख़बरें आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आज जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज यहाँ हमारी बरतानिया की जो मलिका थी, हर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड, वो आज इस दुनिया में ना रही। बेहतरीन वक्त उन्होंने इस दुनिया में गुजारा। हर मैजेस्टी का जो साल पैदाइश है वो 1926 है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो बहुत छोटी थी, टीनेजर उम्र थी। बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सा काम किया जंग के लिए। फिर 1947 में उनकी मंगनी हो गई, शादी हो गई। 1952 में उनके वालिद साहब, जो कि यहाँ के बादशाह थे, किंग थे, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद क्वीन जो है वो उन्होंने जो है हलफ उठाया या ताजपोशी की गई उनकी। वो जो सेरेमनी हुई बड़ी ज़बरदस्त हुई। इसके बाद क्वीन बड़े लंबे अरसे तक जो है बरतानिया की, यानी बरतानिया की हिस्ट्री में जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो मोनार्की माना जाता है, मोनार्की क्वीन को, तो वो सबसे लंबी थी। बहुत लंबा अरसा उन्होंने जो है रूल किया, यानी 1952 से लेके 2022 तक। 96 साल उनकी उम्र थी और आज वो वफात पा गई। बहुत ही नफीस खातून थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक वीडियो मैंने देखी थी पिछले दिनों, अयूब ख़ान के ज़माने में जब उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया तो वो कराची में उस इलाक़े में गई जिसको जनरल आज़म ने बसाया था, जिसका नाम था कोरंगी कॉलोनी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी कराची। वहाँ पर जाकर इनके जो खाविन थे उन्होंने जो है वो इफ्तिताह किया था कोरंगी कॉलोनी का। तो मेरी एक ज़ाती उनसियत, ज़ाती प्यार जो है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से है तो मैं ज़्यादा और उनको प्यार की निगाह से देखता हूँ, बड़ी मोहब्बत से देखता हूँ। अभी पिछले दिनों 2-3 हफ़्ते पहले अपनी फैमिली के साथ मैं लंदन गया था, तो वहाँ पर हम विज़िट कर रहे थे, महल में भी गए, बकिंगम पैलेस। तो वहाँ पर क्वीन नहीं थी, तो वहाँ पे एक गार्ड था। मैंने पूछा, यार क्वीन नज़र नहीं आ रही क्या? उन्होंने कहा उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ थी, क्योंकि उनके बेशुमार महलात थे, पता नहीं किस महल में ठहरी थी। बहरहाल आज हम बड़े दुखी हैं। बरतानिया की तमाम अवाम, इट डज़न्ट मैटर उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, किस नस्ल से है, जो भी मल्का बरतानिया का यहाँ पर रहता है, बरतानिया में जो रिस्पेक्ट करता है, सभी दुखी हैं। अब मल्का बरतानिया के बाद जो है देखते हैं कि किसकी, मैंने अभी तक ख़बरें इतनी ज़्यादा डिटेल में सुनी नहीं, लेकिन जो ख़बर मेरे कान तक पहुंची है कि चार्ल्स को जो है वो किंग बनाया जा रहा है। देखें कहाँ तक सदाकत है। तो हम तो उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी फ़ैमिली को जो है सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा जी, आ जाएँ दूसरी ख़बर की जानिब। आज इमरान ख़ान साहब जो है एक मुक़दमा, जो तौहीन अदालत का मुक़दमा था, उसके सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। वहाँ पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा लबो लबाब आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो स्टोरियाँ, उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, जज ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उससे लोग बोर हो जाते हैं। मैं
روانی سے چلنا چاہتا ہوں کہ ایک پکچر دیتا چلوں، باقی آپ خود ہی ڈیٹیلز میں نیوز چینلز میں جا کے سن لیجئے۔ خان صاحب نے متعدد مرتبہ جج صاحبان سے کہا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ بول تو رہے ہیں، تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہیں پر بھی، اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دینی چاہیے، میری پرسنل رائے ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مینیج والا سسٹم چل رہا ہے، کہیں نہ کچھ کوئی مینیجنگ سسٹم زبردست طریقے سے ہو رہا ہے۔ کل کا اگر آپ نے میرا پروگرام سنا ہو، اس میں نے یہی بات کہی تھی، عمران خان نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے بڑے خطرناک ہے۔ اچھا، میرے جو ذرائع ہیں میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کون ہے کیا نہیں ہے، لیکن خبریں ہمارے پاس بھی ساری آ رہی ہوتی ہیں، تو مجھے یہی پتہ لگا کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان نہ رہے، ان کی پارٹی نہ رہے، ان کا اقتدار نہ رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ از امپاسبل۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو وہ بڑی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، چونکہ پاکستان بڑی جد و جہد کے بعد جو ہے وجود میں آیا، اور میرے خیال میں اس وقت عمران خان نے جو ٹو لی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ واحد نعرہ تھا 1947 میں، جس کی خاطر بنگالی مسلمان، گجراتی مسلمان، پنجابی، سندھی، بلوچی، اس کے علاوہ ہندوستان کے ہر خطے کا، راجستانی، کیرالہ کا، اور بے شمار جتنی ہندوستان کی ریاستیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تھے، قائد اعظم کی چھتری کے نیچے آ گئے تھے، اور وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے خیال میں اس وقت قوم جو ہے پوری طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اب اگر کورٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یا کوئی اور بہانہ بنا کے اگر عمران خان صاحب کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا، بہت بڑا مشکل ہو جائے گا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ اتنے الزامات تھے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان توڑنے میں بڑی مدد فراہم کی، یہ وہ، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ آج تک کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی جڑیں کہیں نہ کہیں کسی بھی شیپ اور کنڈیشن میں موجود ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو جو شخص غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو، کسی کی بھی ہو، تو آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا جو اب اکڑ گیا ہے، تو اب اکڑ ہی گیا ہے، تو بہرحال وہ جو اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو بڑے پیار سے اس کے ساتھ نبٹنا چاہیے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا جی، تیسرا آ جاتے ہیں، آج ملتان میں جلسہ تھا، بڑا ہی بہترین جلسہ تھا، ہر جگہ عوامی عوام، ٹھاٹے مارتا سمندر، 3 مہینوں میں تیسری مرتبہ ملتان میں۔ مہر بانو قریشی جو کہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، مخدوم محمود قریشی کی، تو ان کا الیکشن تھا۔ لیکن ایک چیز میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، میں زیادہ یوٹیوبرز یا ان کی طرح بھڑکے نہیں مارتا کہ جی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، بس ایک اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں الیکشن ملتوی ہو گیا، اب الیکشن ملتوی ہو گیا تو کیا کریں بھائی، سارے وہ بھی بند ہو گئے، جو الیکشن کے جو کراچی میں جو ہو رہا تھا وہ گئے، بلدیاتی الیکشن گئے حیدرآباد کے، کراچی کے۔ تو یعنی عمران خان سے اتنا خوف کھائی ہوئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہ آئی کانٹ بلیو دیٹ، اتنا زیادہ کیوں خوف کھائی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی نہ کوئی تو بات ہے، کوئی نہ کوئی تو پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ وہ محترم ہے، سوری میرے منہ سے نکل گیا، چونکہ زیادہ تر کچھ میں محترماؤں سے ہی بات کرتا ہوں تو اس لیے محترمہ نکل گیا، معاف کیجیے گا۔ تو وہ محترم بلاول زرداری کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب
بلاول زرداری بھٹو کہنے لگے جی ہمارے خوف کی وجہ سے انتخابات ملتوی کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پدی اور پدی کا شوروا، کہتے ہیں جی ہمارے خوف کی وجہ سے جو ہے الیکشن ملتوی کیے گئے۔ چلے جی آپ کے خوف کی وجہ، آپ کی خوف کی وجہ سے تو ہم سندھ نہیں جاتے، آپ سندھ میں ہمارے لوگوں کو لٹوا لیتے ہو، ہمارے لوگوں پہ ڈاکہ پڑوا دیتے ہو، آپ تو ہو ہی ڈاکو، تو آپ سے کیا شکوہ کرے، کیا گلہ کرے۔ یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ڈاکوؤں کے گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ کہ لگے جی ہم تو جیتے جتائے تھے، ہمارے تو ووٹ تو تھے، ملتان میں جو ڈاکہ مارا گیا ہمارے پہ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آج کے جو جلسہ تھا اس میں عمران خان کافی فیوریس تھے، اور ایک چیز میں نے اور ان کی نوٹ کی، ان کی باڈی لینگویج، خان صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ خان صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں پرسنلی کسی بات کا دکھ ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے ساتھ گیم کی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو کسی نے چیٹ کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا خان صاحب کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب کچھ ناراض ہیں۔ کس سے ناراض ہیں؟ خان صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ جو ماضی قریب میں ان کے جو بڑے قریبی دوست تھے وہ ان سے رس گئے ہیں۔ خان صاحب کو ایسا لگ رہا تھا ماضی قریب میں جن کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے، لگتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملایا گیا۔ ماضی قریب کے اندر جن کے ساتھ وہ پانی پیتے تھے، لگتا ہے اس پانی کو گندا کیا گیا۔ ماضی قریب میں خان صاحب جن کے بغیر کوئی تقریبات میں حصہ نہیں لیتے تھے، لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو ہر تقریبات سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وی لوگ لمبا نہ ہو جائے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان کو آپ ہٹائیں گے، آپ ہٹا سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، جتنے چاہیں عمران خان پہ آپ جھوٹے الزامات بنا لیں، لیکن یاد رکھیے گا قدرت کا مکافات عمل، جب مکافات عمل ہوتا ہے تو بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں پاکستان میں کوئی خونی انقلاب نہ آ جائے، اور ایسا خونی انقلاب جو کہ خمینی صاحب کے زمانے میں ایران میں آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے، اللہ تعالی اپنی برکتوں سے نوازتا رہے، اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کرے، میری حفاظت کرے، آپ کی کرے، پورے وطن کی حفاظت کرے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے پھر آپ سے درخواست، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، چونکہ تینوں اسٹوریوں میں دکھ تھا، غم تھا۔ خان صاحب ملتان جلسے میں غم زدہ تھے، ادھر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی ایک نہ سنی گئی، اور تیسرا ملکہ برطانیہ آج ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔